बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज भी मैं मैडम नूर के दफ्तर में बैठी हुई थी जब दो औरतें दरवाजे पर आईं। एक औरत का पेट बढ़ा हुआ था। जाहिर है हमारे क्लिनिक में हामिला औरतें ही आती थीं। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि इसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरे जानने वाली थी। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने पहले भी इसके साथ काफ़ी साल गुजारे थे। यह हमारी किराएदार हुआ करती थी, बेवा थी। अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से इसने पढ़ाया था। लेकिन आज जब वो एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की इंतहाई मॉडर्न थी और इसकी बेटी तो किसी तरह से नहीं लगती थी। इसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। फिर यह लोग मेरे पास आए। मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नखोद भरे अंदाज में पूछा, बीबी तुम्हारी डॉक्टर कहाँ हैं? तुम तो शक्ल से ही दाई लगती हो। इसने आते ही मेरी बेइज्जती की। मैंने हलम मिजाजी का मज़ाहरा करते हुए कहा कि डॉक्टर नूर अंदर अपने कमरे में है। वो किसी मरीज़ा को चेक कर रही हैं। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। इसने मेरी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने नई मरीज़ा को अंदर बुलाया तो इसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यह मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब सी बात कही। बोली कि बीबी यह मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आऊँगी तो मैं घर चली जाऊँगी। इसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि यह इसकी सास थी। जाने के बाद मैंने हलीमा बेगम से पूछा, हलीमा बेगम क्या यह तुम्हारी बहू है या तुम वाकई में इसकी नौकरानी हो? हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। सहर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घर में नौकरी करूंगी? मैं तो एक आला खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। बस गुर्बत ने हालात की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया, वरना तो मैं कभी इस तरह हाँ कहने के लायक नहीं थी। और यह लड़की, ये मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं, मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और जाहिल लगती हूँ। ये मेरा तारुफ अपने किसी बंदे से, किसी जानने वाले से नहीं करवाती। इसको लगता है कि मैं बाई से शर्म हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी तरह के मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और दीन का भी तो ख्याल रखना होता है। मैं अब इस उम्र में नहीं कि ऐसे शोख कपड़े पहन सकूं, न ही मुझे अंग्रेज़ी आती है। और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि यह मेरी काम वाली और नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है सहर, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न हो तो यकीन मानो मैं इस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ के जगह पर होता है, लेकिन यह लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसकी नज़र में मैं दुनिया की घटिया तारीन औरत हूँ और यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पढ़ी लिखी है। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों का अदब क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊं? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वो जाया जाएगी। दफ़ा करो, जैसा सोचती है सोचती रही। अच्छा है कि मेरे कंधे पर ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं आएगा। अभी हम यह बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आई तो इसके तेवर बड़े अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर में खाना भी पकाना है। तुम तो जहाँ बैठती हो गप्पे मारने लग जाती हो। इसने अपनी सास को इंतहाई बदतमीजी से कहा था। मेरा तो अपनी सहेली को यूं जलील व रुस्वा होता देखकर दिल दुख गया। मैंने इसकी बहू से कहा, बेटा ज़रा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मसले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई मैंने उसे सलाम दुआ के बाद कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ। यह हमारी साथ किराएदार के तौर पर रही है। अब तो हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है। बेटी, मुझे पता है कि इसने अपने बेटे को कितनी ज़्यादा मशक्क़त से पढ़ाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो इसकी यही ख्वाहिश होती है कि बहू खिदमत करे, पर तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, बहुत बुरी बात है। यह अगर तुम्हें सास की बद्दुआ लग गई ना
تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو۔ ایسا رویہ روا نہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں حساس ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے ساتھ ایسی ہی ذاتی مسائل پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ اگر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسہ دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری بک بک سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ حلیمہ کی بہو کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی۔ حلیمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کر لوں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حلیمہ وہاں واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی۔ کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا، میرا گھر بھی یہی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی۔ جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آ جائے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے ہی ہوگا۔ اسے تو کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو، جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نور اگرچہ وہاں زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا تجربہ بھی تھا، علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر، آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے حلیمہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر نور کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اسے اپوائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حلیمہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے حلیمہ؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی گھر چلو، میرے اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں نہ کوئی بندوبست کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، بیچاری مر جائے گی، درد سے کراہ رہی ہے۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا۔ یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی عزت یا بغض نہ رکھتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچی، میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ حلیمہ کی بہو ضد کرنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر نور کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانے چاہیے۔ بہرحال حلیمہ کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک لے آئی۔ ڈاکٹر نور کلینک پر موجود تھی۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دے دی، جسے کھا کر اسے تھوڑا ہوش آیا اور اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً اپنا فون مانگا۔ حلیمہ کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ جلدی ڈاکٹر نور کے کلینک میں آئیں، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر نور آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ قریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر نور کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ اس کی بہو بولی، اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے حلیمہ نے بھیجا ہے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بوڑھیا کو آرام نہیں آتا؟ یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو اب بھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں۔ وہ لڑکی پچ پچ بولتی جا رہی تھی۔ مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو بتاؤ،
ہم یہاں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بدلحاظ اور بے مروت عورت تھی جس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چپ باہر آ گئی اور آ کر حلیمہ کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا تو پھر باقی مسائل دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ نہیں سمجھتی۔ اللہ کرے کہ میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لیں تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔ اتنا کہہ کر حلیمہ تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکی کے بیٹے یا بچے میں جو بھی پیدا ہوا، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے کم از کم اسے اپنی ساس کو تو اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر نور کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ حلیمہ کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر حلیمہ کے گھر میں پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتی چلوں۔ آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے ایک قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور حلیمہ کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی حلیمہ نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حلیمہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ حلیمہ نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ہفتے بعد کی تاریخ ہے۔ پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دایا، آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں ناراض ہونا ہے بیٹے؟ بھلا یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے۔ جاؤ، اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں، آپ بھی آ جائیے، کیوں نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا موڈ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیے، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرا بیٹا دکھاؤ مجھے۔ میں بہت بے چین ہوں، ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا، میں نے کہا نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازوؤں میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ حلیمہ بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی، ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر حلیمہ بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے چھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے چھپا ہوا تھا۔ یا اللہ،
اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ حلیمہ بھی آگے بڑھی۔ اس نے بھی بچے کو دیکھا۔ سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت حلیمہ کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ حلیمہ نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گھنوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گنوار عورت کو میں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے یا میرے شوہر کی ماں ہے، جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے بلکہ جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کو اپنی بہو سے کی ہوئی بدکلامی یاد آئی تھی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ حلیمہ کی بہو کے چہرے پر شرم اور پچھتاوے کا ایک عجیب سا ملغوبہ تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ننھے بچے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، لیکن اس کی نظریں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر شخص اپنے دل کے اندر اٹھتے طوفان سے لڑ رہا ہو۔ حلیمہ اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ درد اور صبر کا ایک عجیب امتزاج دکھا رہا تھا۔ اس کا بیٹا ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ وہ بار بار اپنے بچے کی طرف دیکھتا، پھر نظریں چرا لیتا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں سحر یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کہوں، کچھ کروں، لیکن اس لمحے کی نزاکت مجھے روک رہی تھی۔ آخرکار میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بیٹا یہ وقت ایک دوسرے کو الزام دینے کا نہیں ہے۔ یہ بچہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کی پیدائش میں کوئی عیب نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کی بہترین دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر حلیمہ کی بہو نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب ایک عجیب سا عزم نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، بی بی آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں ڈر رہی ہوں، اگر لوگ میرے بچے کو دیکھ کر ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، تو میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے اماں حلیمہ کی بہت بے عزتی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سزا ہے۔ حلیمہ نے فوراً اس کی بات کاٹی اور کہا، بیٹی سزا یا جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو کیا وہ ماضی ہے، اب اس بچے کی خاطر ہی صحیح ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ یہ میرا پوتا ہے، میری جان ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بددعا ضرور لگتی ہے، سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بددعا عرش کو بھی ہلا دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔